अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी और वॉइस स्टोरी। आसेब। ये घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सिद्रा ने गाड़ी में बैठते हुए मुजम्मिल से कहा, तुम्हें पसंद आया? मुजम्मिल ने पूछा। हाँ बहुत, मगर ये तो काफ़ी महंगा होगा, सिद्रा ने कहा। यही तो हैरानी की बात है कि ये घर बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत मुनासिब कीमत है इसकी, मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्यों? सिद्रा ने हैरानी से पूछा। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि घर अच्छा लगा ना तुम्हें? मुजम्मिल ने फिर से पूछा। हाँ, घर तो बहुत प्यारा है, सिद्रा ने जवाब दिया। बस फिर तुम तैयारी करो, हम जल्दी यहाँ आ रहे हैं, मुजम्मिल ने कहा। सिद्रा और मुजम्मिल की शादी को 6 साल हो गए थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम एहतशाम था। इसे सब शामी कहकर बुलाते थे। शामी 4 साल का था। मुजम्मिल और सिद्रा दोनों पढ़े लिखे थे। मुजम्मिल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता था। इसकी अभी नई नई लाहौर में जॉब हुई थी। वो लाहौर में अपने लिए घर ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर ने इन्हें काफ़ी घर दिखाए थे, मगर इन्हें कोई पसंद नहीं आया था। मगर अब वो जो घर देख कर आ रहे थे वो इन दोनों को बहुत पसंद आया था और इसकी कीमत भी हैरान कुन तौर पर बहुत कम थी। इसलिए मुजम्मिल किसी तौर भी इस घर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो घर देखकर वापसी आ रहे थे। गाड़ी मुजम्मिल ड्राइव कर रहा था, जबकि साथ वाली सीट पर सिद्रा थी। शामी पीछे वाली सीट पर मौजूद था। दिसंबर की शाम थी। हल्की हल्की धुंध हर तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थी। अचानक इनकी गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर एक बड़ी सी काली बिल्ली ने छलांग मारी। मुजम्मिल ने गाड़ी को रोक लिया। सिद्रा और शामी के हलक से चीख निकल गई। बिल्ली इनकी तरफ देखकर गुड़गुड़ाई और एक तरफ भाग गई। क्या हो गया है यार, बिल्ली थी एक, मुजम्मिल ने सिद्रा की तरफ देखते हुए कहा। मगर ये अचानक कहाँ से आ गई? सिद्रा ने कहा। ये बाद में सोचना, पहले शामी को चुप करवाओ, मुजम्मिल ने कहा। शामी ने रोना स्टार्ट कर दिया था। सिद्रा ने शामी को चुप करवाना शुरू कर दिया। मुजम्मिल ने एक घर किराए पर लिया हुआ था जब तक वो अपने लिए नया घर तलाश कर रहा था। काला बाबू का शुमार इलाके के मशहूर आलमों में होता था। इसके घर में हर वक्त लोगों की लाइनें लगी होती थीं। काला बाबू काले जादू का बहुत बड़ा माहिर था। इसने बहुत खतरनाक चीले काटे हुए थे। लोगों के मसले वो बहुत आसानी से हल कर देता था। शाम को सूरज गरूब होने के बाद वो किसी से न मिलता था। इसके घर में आने की किसी को इजाज़त नहीं थी। कहा जाता था कि इसके घर की रखवाली जिन्नात करते हैं। एक दफ़ा रात को किसी चोर ने इसके घर में घुसने की कोशिश की थी, मगर सुबह को इसकी लाश घर के सामने वाले दरख्त पर लटकी मिली थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे, जैसे कि बहुत अजियत देकर मारा हो। काला बाबू पूरी पूरी रात अपने अमल में मसरूफ़ रहता था। काला बाबू बहुत बड़े जिन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर इससे गलती हो गई और वो अपनी हिफाजती हिसार से किसी वजह से बाहर आ गया था, जिसकी वजह से इस जिन ने काला बाबू की गर्दन तोड़ दी थी। सुबह काला बाबू के एक चेले ने काला बाबू की लाश को देखा था। इस वाक़े को 20 साल गुजर गए थे, मगर अब भी वो घर वैरान था। लोग कहते थे कि इस घर में जिन्नात ने बसेरा किया हुआ है और वो किसी को यहाँ आने नहीं देना चाहते। 1-2 दफ़ा लोगों ने यहाँ रहने की कोशिश की थी, मगर इस घर में अजब वाक़यात पेश आते थे, इसलिए यहाँ कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया था। इस घर के असल मालिक तो अमेरिका में रहते थे। काला बाबू को सिर्फ इन्होंने रहने की इजाज़त दी हुई थी, क्योंकि वो खुद काला बाबू के बहुत मानने वाले थे। इस घर को बेचने की कोशिश की जा रही थी, मगर कोई भी इस घर को लेने को तैयार ही नहीं था। लोगों का कहना था कि रात को इस घर में रंग बिरंगी रोशनियां नजर आती हैं। कभी इस घर की दीवार पर कोई औरत पांव लटकाए बैठी नजर आती है।
मगर अब ये घर बिक चुका था, काफी सस्ता बिक गया था, मगर फिर भी यही काफी था कि घर बिक चुका था। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि कौन पागल लोग हैं जिन्होंने ये भूतिया घर खरीदा है। मुजम्मिल ने वो घर खरीद लिया था और अब अपना सामान वहां शिफ्ट कर रहा था। मुजम्मिल ने काम से छुट्टी ली हुई थी और पूरा दिन इसी काम में मसरूफ था। शाम को मुजम्मिल थक चुका था। यार चाय बना दो, आज इतना काम किया है, मैंने थक गया हूँ यार। मुजम्मिल ने सिदरा को कहा, जी अभी बना कर लाती हूँ। सिदरा उठी और किचन में चली गई। शामी पूरे घर में घूम रहा था और एक एक कमरे में जाकर इसे देख रहा था। मुजम्मिल, वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना बड़ा घर कोई इतना सस्ता क्यों बेचेगा। सिदरा ने चाय का एक कप मुजम्मिल को देते हुए कहा। अब वो चाय का एक कप पकड़कर मुजम्मिल के सामने बैठ गई थी। तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर क्यों डाल रही हो? कुछ लोग वहमी होते हैं। लोगों का कहना है कि इस घर में भूत रहते हैं। मुजम्मिल ने हंसते हुए कहा। आर यू सीरियस? सिदरा ने पूछा। हाँ, लोग यही कहते हैं। हालांकि अब साइंस का ज़माना है, लोग अब भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं। अगर कोई भूत होता तो हमें नहीं मिलना था, मुजम्मिल ने कहा। अगर यहाँ सच में भूत हुए तो, सिदरा ने कहा, तो तुमसे डर कर भाग जाएंगे। तुमसे बड़ा कोई भूत हो सकता है भला? मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आप ज़्यादा बातें ना करें और जाकर शामी को देखें, सिदरा ने मसनूई गुस्से से कहा। पहले आपको तो गौर से देख लें, मुजम्मिल ने शरारती लहजे में कहा। जाएं, शाबाश, शामी कब से ऊपर गया हुआ है, सिदरा ने मुजम्मिल को बाजों से खींचते हुए कहा। जाता हूँ बाबा, मुजम्मिल ने कहा। अचानक ऊपर से शामी के चीखने की आवाज़ आई। शामी, क्या हुआ? मुजम्मिल ने ऊंची आवाज़ में कहा और ऊपर की तरफ भागा। सिदरा भी मुजम्मिल के पीछे ऊपर की तरफ भागी। शामी एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा चिल्ला रहा था। शामी, क्या हुआ? मुजम्मिल भागकर शामी के पास आया। वो अंदर इतनी बड़ी पता नहीं क्या थी, शामी बोला। सिदरा भी भागकर ऊपर आ चुकी थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सिदरा ने शामी अपनी गोद में उठा लिया। शामी ने अंदर कुछ देखा है, रुको मैं देखता हूं, मुजम्मिल ने कहा और आगे कमरे की तरफ बढ़ा। अचानक कमरे से अंदर बड़ी बड़ी चमगादड़ें निकली और ऊपर को उड़ गईं। चमगादड़ों को देखकर शामी ने फिर रोना शुरू कर दिया। सिदरा भी एकदम डर गई। कुछ नहीं है, बस चमगादड़ें थीं। घर काफ़ी देर से बंद है, इसलिए आ गई होंगी कहीं से। तुम डरो मत, मुजम्मिल ने कहा। और कमरे के अंदर कुछ नहीं था। चलो नीचे, और कुछ नहीं है यहाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुजम्मिल ने कहा और वो सब दोबारा नीचे आ गए। आज हम रात का खाना बाहर खाएंगे, मुजम्मिल ने ऐलान किया। किस खुशी में जनाब? सिदरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमने लाहौर में अपना घर लिया है, क्या कम खुशी की बात है ये? मुजम्मिल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। चलें ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, सिदरा ने कहा और उठकर चली गई। शामी अब कमरे में बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। थोड़ी देर में सिदरा तैयार होकर आ गई। ये घर आप लोगों ने खरीदा है? एक आदमी ने पूछा। मुजम्मिल ने अभी गाड़ी बाहर निकाली थी जबकि सिदरा अभी बाहर नहीं आई थी। जी हमने ही खरीदा है, मुजम्मिल ने जवाब दिया। शायद आप जानते नहीं हैं, इस घर पर जिन्नात का बसेरा है, इस आदमी ने इस तरह कहा जैसे कोई इंकशाफ कर रहा हो। जी मैंने सुना है कि लोग इस घर के बारे में ऐसा ही कहते हैं, मगर मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, मुजम्मिल ने आराम से जवाब दिया। पहले जो लोग इस घर में आए थे वो भी यही कहते थे, मगर इन्हें बाद में ऐसी बातों पर यकीन हो गया था। इस आदमी ने अजब सी मुस्कुराहट से कहा और एक तरफ चला गया। तभी सिदरा घर से निकली और आकर गाड़ी में बैठ गई। शामी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो आदमी कौन था जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था? सिदरा ने पूछा। पता नहीं कौन था, कह रहा था कि इस घर में भूत हैं, मुजम्मिल ने कहा। तो फिर तुमने इसे क्या कहा? सिदरा ने पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक भूत है, मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस जोक, सिदरा ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया शुक्रिया, मुजम्मिल ने दांत निकालते हुए कहा तो सिदरा भी हंस पड़ी। वो इसी तरह बातें करते करते करीबी होटल पर पहुंच गए। रात के 11 बजने वाले थे जब वो घर वापस पहुंचे। घर में इनके बर्तन उल्ट पुल्ट गिरे पड़े थे। कुछ बर्तन टूटे हुए थे जबकि कुछ टूटे नहीं थे, वैसे ही गिरे हुए थे। या खुदा, ये क्या है?
सिदरा ने देखते ही कहा, ज़रूर किसी बिल्ली वगैरह का काम होगा, तुम ऊपर वाला दरवाज़ा बंद रखो। ज़रूर बिल्ली छत से ही आई होगी, मुजम्मिल ने कहा और बर्तन उठाने लगा। बिल्लियां तो हर घर में आ जाती हैं, मगर ऐसा तो नहीं करती, सिदरा ने कहा। नहीं तो और कौन कर सकता है, रुको मैं देखता हूँ, मुजम्मिल ने कहा और सारे घर को देखने लगा। सारा घर खाली था, ऊपर छत पर भी कोई नहीं था। यहाँ और कोई नहीं है, किसी बिल्ली का ही काम है ये, तुम परेशान मत हो, मुजम्मिल ने छत से नीचे आकर कहा। मुजम्मिल ने वापस आते हुए छत का दरवाज़ा बंद कर दिया था। सिदरा ने सारे बर्तन समेट लिए थे, अब वो सोने वाले कमरे में जा चुके थे। थोड़ी ही देर बाद शामी और मुजम्मिल तो सो गए थे, मगर सिदरा को नींद नहीं आ रही थी। शायद नई जगह थी, इसलिए सिदरा सो नहीं पा रही थी। शामी छत पर गया हुआ था और इसे गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। सिदरा भी इसके पीछे ऊपर वाली छत पर चली गई, मगर वहाँ शामी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शामी, शामी बेटा कहाँ हो तुम? सिदरा शामी को आवाज़ें दे रही थी। सिदरा सामने मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सामने अंधेरा था, मगर शामी का साया वाज़ेह नज़र आ रहा था। शामी तुम हो जहाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सिदरा ने कहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। शामी की आंखों में से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। सिदरा ने कमरे की लाइटें जलाईं तो कमरे का मंजर देखकर सिदरा की रूह कांप गई। कमरे की छत पर हर तरफ फंदे लटक रहे थे। सिदरा के देखते ही देखते शामी भी एक फंदे से लटक गया। इसकी आंखें बाहर को उबल आई थीं और गले में से खरखराटे की आवाज़ आ रही थी। ये मंजर देखते ही सिदरा के गले से भयानक चीख निकल गई। सिदरा की एक झटके से आंख खुली। ये ख्वाब था, ये एक भयानक ख्वाब था। सिदरा ने देखा तो शामी इसके साथ ही लेटा हुआ था। सिदरा शामी का मुंह चूमने लगी। सिदरा को प्यास महसूस हो रही थी। सिदरा ने साइड टेबल से पानी का जग उठा लिया, मगर जग खाली था। सिदरा बेड से उठी और किचन की तरफ चल दी। सामने लगी घड़ी रात के 3 बजे का वक्त दिखा रही थी। दिसंबर की सर्द रात थी। सिदरा इतनी सर्दी में उठना नहीं चाहती थी, मगर प्यास की शिद्दत ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया था। सिदरा जब किचन से पानी पीकर निकली तो उसे अचानक एक साया सा नजर आया, जो सहन में जाकर गायब हो गया। सिदरा भी बाहर गई, मगर बाहर कोई नहीं था। लगता है इस ख्वाब का असर अब तक मेरे दिमाग पर है, सिदरा ने सोचा और वापस मुड़ी, मगर अचानक इसे लगा जैसे किसी ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा हो। आवाज़ नहायत बारीक थी। सिदरा वापस मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिदरा समझी कि वहम है और दोबारा अंदर जाने लगी, मगर फिर से इसे आवाज़ आई। फिर इसे कोई नाम लेकर पुकार रहा था। सिदरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज़ें ऊपर से आई हुई। सिदरा सीढ़ियों के पास गई और ऊपर देखा। ऊपर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। सिदरा को अच्छी तरह याद था कि रात को मुजम्मिल ने दरवाज़ा बंद किया था ताकि बिल्ली दोबारा आकर कोई नुकसान ना करे। सिदरा, नहायत बारीक और पुरकशिश आवाज़ थी। अब सिदरा को यकीन हो गया था कि आवाज़ ऊपर से ही आ रही है। न चाहते हुए भी सिदरा ऊपर जाने लगी। इसके पांव खुद ब खुद इसे ऊपर लेकर जा रहे थे। इस आवाज़ में कशिश ही ऐसी थी। ऊपर जाते हुए सिदरा को बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। सिदरा को लग रहा था जैसे वो किसी नशे की हालत में है। वो रुकना चाहती थी, मगर रुक नहीं पा रही थी। अब सिदरा छत पर पहुंच चुकी थी। छत पर कोई नहीं था। आसमान पर हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक सिदरा को महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है और इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो खौफ से सिदरा के हलक से चीख निकल गई। तुम इतनी सर्दी में ऊपर क्या कर रही हो? मुजम्मिल ने सिदरा के कंधे पर हाथ रख कर कहा। मैं पानी पीने आई थी, तो मुझे लगा जैसे ऊपर कोई है। सिदरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, चलो नीचे कोई नहीं है यहाँ, इतनी सर्दी में बीमार हो जाओगी, मुजम्मिल ने कहा और सिदरा का हाथ पकड़कर इसे नीचे ले गया। सिदरा ने सुबह उठकर नाश्ता तैयार किया। मुजम्मिल काम पर चले गए थे, जबकि शामी स्कूल गया हुआ था। अब घर में सिदरा अकेली थी। सिदरा के ज़हन में रात वाले वाक़यात चल रहे थे। वो अभी भी सोच रही थी कि रात को दरवाज़ा बंद किया था तो खुल कैसे गया, और वो आवाज़ जो सिदरा का नाम लेकर पुकार रही थी। यही सोचते सोचते सिदरा ने टीवी लगा लिया। टीवी पर मॉर्निंग शो लगा हुआ था। टीवी देखते हुए टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और 12 बज गए। शामी को 1 बजे स्कूल से छुट्टी हुई थी। सिदरा ने टीवी बंद किया और बाहर सहन में आ गई। सिदरा को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में इसके अलावा और कोई भी है।
सिदरा वॉशरूम में गई और मुंह धोने लगी। सिदरा ने मुंह धोकर जब शीशे में देखा तो इसके जिस्म में सनसनी फैल गई। शीशे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सिदरा ने दोबारा नीचे पानी की तरफ देखा तो वहां पानी की जगह खून था और अचानक हर तरफ से औरतों के हंसने की आवाजें भी आने लगी। सिदरा भागकर वॉशरूम से निकली और इसी वक्त डोरबेल बजने की आवाज आई। सिदरा ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला तो सामने मुजम्मिल खड़ा था। सिदरा भागकर मुजम्मिल के गले लग गई। मुजम्मिल, वो वहां अंदर कुछ है। सिदरा हकला रही थी। क्या हुआ तुम्हें? कैसे रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा? चलो अंदर, मैं देखता हूं, मुजम्मिल ने कहा और अंदर आ गया। वो अंदर वॉशरूम में खून आ रहा था, पानी की जगह। सिदरा ने कहा, चलो अंदर, मैं देखता हूं। मुजम्मिल वॉशरूम में गया और पानी का नल चला दिया। देखो कहाँ है खून? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मुजम्मिल ने नल से पानी निकलते हुए देखकर कहा। मैं सच कह रही हूं, यहां से खून आ रहा था, पानी की जगह। सिदरा ने कहा, मैं चेंज कर लूं, फिर बात करते हैं, मुजम्मिल ने कहा और अंदर चला गया। अचानक सिदरा के मोबाइल की बेल बजने लगी। सिदरा ने मोबाइल निकाल कर देखा तो मुजम्मिल की कॉल आ रही थी। सिदरा यह देखकर बहुत हैरान हुई। मुजम्मिल अभी इसके सामने से अंदर गया है और इससे कोई बात करने के लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? हेलो, सिदरा ने कॉल उठाकर कहा। सिदरा, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आज मैं लेट आऊंगा, तुम खाना खा लेना। दूसरी तरफ से मुजम्मिल की आवाज आई। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सिदरा ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बाय। मुजम्मिल ने कहा, सुनिए तो, सिदरा ने कहा, मगर इस वक्त तक दूसरी तरफ से कॉल खत्म कर दी गई थी। अगर मुजम्मिल दफ्तर में है तो फिर यह कौन था? सिदरा ने सोचा। यह सोचते ही सिदरा का खौफ से बुरा हाल हो गया था। सिदरा का जिस्म खौफ की वजह से बाकायदा कांप रहा था। खौफ की वजह से सिदरा को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। सिदरा घबराई हुई थी। कौन? सिदरा ने ऊंची आवाज में पूछा। मम्मी, मैं हूं, बाहर से शामी की आवाज आई। सिदरा ने दरवाजा खोल दिया और शामी को अंदर आने पर अपने गले से लगा लिया। सिदरा ने शामी को अंदर जाने नहीं दिया। मम्मी, मैं यूनिफॉर्म चेंज करना है। इतनी देर हो गई है, शामी ने कहा। सिदरा और शामी को काफी देर हो गई थी बाहर बैठे। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा रुको, मैं अंदर देख कर आती हूँ, सिदरा ने कहा और अंदर चली गई। सिदरा ने पूरा घर देख लिया मगर वहां कोई नहीं था। सिदरा सुबह से मुजम्मिल के घर आने का इंतजार कर रही थी। अब इसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह घर आसिफ ज़दा है और वो अब यहाँ नहीं रह सकती थी। सिदरा मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हो गई थी। तब मुजम्मिल घर आया। मुजम्मिल, मैं इस घर में नहीं रह सकती, सिदरा ने कहा। क्या हुआ? मुजम्मिल ने हैरानी से पूछा। यह घर सच में आसिफ ज़दा है, सिदरा ने कहा। यार, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुजम्मिल ने सिदरा के माथे पर हाथ रखकर पूछा। मेरी तबीयत ठीक है, इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है, सिदरा ने कहा। क्या हो रहा है? मुजम्मिल ने पूछा तो सिदरा ने इसे सब कुछ बता दिया। तुम्हें ज़रूर कोई वहम होगा। अक्सर ऐसा होता है, जब बंदा किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो इसे वहम होना शुरू हो जाता है और इस शख्स को लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है। मुजम्मिल ने सब कुछ सुनकर जवाब दिया। आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ, सिदरा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अब मुझे काम से 1 हफ्ते की छुट्टी है और मैं यहाँ ही रहूँगा। अगर ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ तो हम सोचेंगे इस बारे में कुछ, मुजम्मिल ने जवाब दिया। मेरी बात, सिदरा कह ही रही थी कि मुजम्मिल ने इसकी बात काट दी। कहा तो है मैंने, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, मुजम्मिल ने कहा। ठीक है, सिदरा ने हार मान ली। सिदरा की आंखें शामी के रोने की आवाज़ से खुली थी। रात 2 बजे का वक्त था। सिदरा ने देखा तो शामी कमरे में नहीं था
اور اس کی رونے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ سدرا نے مزمل کو اٹھایا اور بتایا کہ شامی یہاں نہیں ہے اور باہر صحن سے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ صحن میں ایک جگہ شامی کھڑا رو رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد 3-4 بلیاں تھیں جو گرگرا رہی تھیں۔ مزمل نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ بلیاں اور زیادہ گرگرانے لگیں۔ قریب ہی ایک لاٹھی پڑی تھی۔ مزمل نے وہ لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے ایک بلی کے سر پر مارا۔ وہ بلی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور تھوڑی دیر میں ساکت ہو گئی۔ سدرا نے جلدی جلدی جا کر شامی کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس بلی کے مرتے ہی دوسری بلیاں بھی غائب ہو گئیں۔ اب پورے گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بلی کی لاش بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ مزمل نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ ہم صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، چلو اب اندر، مزمل نے کہا، اور وہ سب اندر چلے گئے۔ ابھی بھی گھر کی چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں اکٹھی ہو کر رو رہی ہوں۔ سدرا اور مزمل جاگ رہے تھے، نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ باہر سے لگاتار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامی اب سو چکا تھا۔ اچانک باہر سناٹا چھا گیا۔ اب باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چلو شکر ہے، کچھ تو سکون ہوا، مزمل نے کہا۔ چلو ابھی صبح ہونے میں دیر ہے، سونے کی کوشش کرتے ہیں، مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سدرا نے کہا اور بیڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ سدرا نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر شامی کی طرف دیکھا۔ شامی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی کیا ہوا؟ مزمل نے شامی سے پوچھا۔ شامی کا چہرہ نیچے کی طرف تھا۔ میں شامی نہیں ہوں۔ شامی کے حلق سے ایک گرجدار آواز آئی۔ شامی نے اپنا منہ اوپر کی طرف کر لیا۔ شامی کی آنکھیں پوری سفید تھیں، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ سدرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مزمل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شامی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شامی کے معصوم چہرے پر شیطانی عکس آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شامی اٹھا اور جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزمل بھی آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ شامی کہاں ہو تم؟ مزمل صحن میں شامی کو آوازیں دے رہا تھا، مگر شامی کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ سدرا بھی باہر صحن میں آ گئی تھی۔ میرا شامی کہاں ہے؟ سدرا نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی میرے سامنے باہر آیا تھا، مگر اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مزمل بھی بہت پریشان تھا۔ ان دونوں نے گھر کا نیچے والا سارا پورشن دیکھ لیا تھا، مگر شامی کہیں بھی نہیں تھا۔ اوپر دیکھتے ہیں، شاید اوپر ہو، مزمل نے کہا اور اوپر آ گیا۔ سدرا بھی مزمل کے ساتھ ہی اوپر آ چکی تھی۔ چھت پر غیر معمولی سردی تھی، ان کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ انہوں نے اوپر والے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بہت زور زور سے سانسیں لے رہا ہو۔ شامی کیا تم ہو یہاں؟ سدرا نے کہا اور کمرے کی لائٹ جلا دی، مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر بہت زیادہ خون کے چھینٹے گرے۔ سدرا کی یہ منظر دیکھ کر چینخ نکل گئی اور اسی وقت لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اب پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد لائٹ خود بخود جل پڑی، مگر اب سامنے والی دیوار بالکل صاف تھی۔ وہ خون کہاں؟ سدرا بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ پتہ نہیں، ہمیں پہلے شامی کو ڈھونڈنا چاہیے، مزمل نے کہا اور پھر شامی کو آوازیں دینے لگا۔ ان دونوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر شامی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ باہر والا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، سدرا رو رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، شامی ٹھیک ہوگا، مزمل سدرا کو تسلیاں دے رہا تھا۔ پورے گھر کی لائٹس خود بخود جل بجھ رہی تھیں۔ سدرا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی شامی کو آوازیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں تہجد کی اذان سنائی دینے لگی۔ چلو تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، میں مسجد سے قاری صاحب کو لے کر آتا ہوں، میں ان سے مل چکا ہوں، بہت نیک انسان ہیں۔ مزمل نے سدرا کو کہا۔ لیکن میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ سدرا نے کہا۔ تم وضو کرو اور نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھ کر قاری صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مزمل نے کہا تو سدرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مزمل کے جانے کے بعد سدرا نے دروازہ بند کر لیا اور وضو کرنے لگی۔ سدرا بہت پریشان تھی اور ڈری ہوئی تھی، اور وہ اس وقت
ایک آسیب زدہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کا بچہ لاپتہ تھا۔ پورا گھر جان مارنے کے بعد بھی شامی کہیں نہیں ملا تھا۔ اب صرف اور صرف اللہ ہی کا آسرا تھا۔ سدرا کو امید تھی۔ شدید سردی تھی اور سدرا نے وضو بھی ٹھنڈے پانی سے ہی کیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سدرا نماز پر کھڑی تھی۔ سدرا پر عجب برکت طاری تھی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ سدرا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سدرا کو اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سدرا اب سورۃ فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے سدرا نماز پڑھ رہی تھی اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ وہ اب بھول چکی تھی کہ وہ اب گھر میں اکیلی ہے اور اس گھر میں جنات کا سایہ بھی ہے۔ سدرا اپنے خالق حقیقی کو سجدہ کر رہی تھی۔ اب وہ بالکل نارمل تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سدرا نے سلام پھیرا اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، میری مدد فرما۔ بے شک اولاد ہمارے پاس تیری امانت ہے، مگر اولاد پر آنے والا ایک زخم بھی ماں باپ کو بے چین کر دیتا ہے۔ میرے شامی کی حفاظت فرما۔ سدرا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی۔ سدرا ابھی دعا مانگ کر اٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون؟ سدرا نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ مزمل کی آواز آئی۔ سدرا نے دروازہ کھول دیا۔ آئیں قاری صاحب، مزمل نے کہا۔ مزمل کے ساتھ ایک بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور کافی نفیس نظر آ رہے تھے۔ مزمل کے ساتھ وہ بھی گھر میں داخل ہوئے۔ یہ میری بیوی سدرا ہے اور یہ یہاں کے امام مسجد ہیں، ابھی کچھ روز پہلے ہی یہاں آئے ہیں۔ مزمل نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم بیٹی، کیسی ہو؟ قاری صاحب نے سدرا کے سر پر پیار دیا۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، میرا بیٹا نہیں مل رہا، ابھی کچھ دیر پہلے گھر میں تھا مگر اچانک غائب ہو گیا ہے، کہیں نہیں مل رہا۔ سدرا نے کہا، ابھی مجھے مزمل میاں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس علاقے میں آئے بھی ایک ہفتہ ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ قاری صاحب بولے۔ قاری صاحب میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ سدرا پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا، قاری صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ، مزمل نے کہا۔ مجھے ایک دفعہ پورا گھر دیکھنے دیں، قاری صاحب نے کہا۔ جی آئیں، میرے ساتھ ساتھ میں دکھاتا ہوں، مزمل نے کہا اور قاری صاحب کو گھر دکھانے لگا۔ قاری صاحب نے پورا گھر دیکھا۔ اس جگہ پر بہت خطرناک جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کو کسی طرح ڈرا کر بھگا دیا جائے۔ آپ نے ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، ورنہ یہ صرف ڈراتے ہیں، قاری صاحب نے پورا گھر دیکھنے کے بعد کہا۔ نہیں، ہم نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مزمل نے کہا۔ شاید انجانے میں آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جنات نے آپ کے بیٹے کو غائب کیا ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، میں فجر کے بعد یہاں آؤں گا، آپ لوگ پریشان مت ہونا، اللہ بہتر کرے گا، قاری صاحب نے کہا تو مزمل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مزمل قاری صاحب کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ فجر کی اذان کچھ دیر بعد سنائی دے رہی تھی۔ اس خاموشی میں اذان کی آواز انتہائی مسحور کن تھی۔ یہ پر اثر آواز جیسے روح میں اتر رہی تھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سدرا اور مزمل دونوں خاموشی سے اذان سن رہے تھے۔ ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ سدرا نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔
خدا کی طرف سے اپنے بندے کو بلایا جا رہا تھا۔ حي على الفلاح کامیابی کی طرف بلایا جا رہا تھا، جس کے پیچھے انسان پوری زندگی بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، خوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کامیابی یقینی نہیں ہوتی۔ مگر اس وقت کامیابی دینے والا خود انسان کو بلا رہا تھا، اس کو دعوت دے رہا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر پورا دن محنت کرنے کے بعد کامیابی کے وقت انسان سو رہا تھا۔ ہر طرف مکمل خاموشی میں یہ آواز گونج رہی تھی، آذان کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ان سے دور تھی، وہ اپنے بچے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا، اگر خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مزمل نے کہا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ سدرا نے بھی نماز پڑھی۔ کچھ دیر بعد مزمل گھر آ گیا تھا اور اس کے ساتھ قاری صاحب بھی تھے، اور ان کے پاس ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ قاری صاحب نے ایک دفعہ پھر پورا گھر دیکھا اور اوپر والے کمرے میں آ کر قاری صاحب رک گئے تھے۔ آپ کا بیٹا یہیں کہیں ہے، صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہے، قاری صاحب نے کہا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزمل نے قاری صاحب سے پوچھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی خدا سے دعا کرو، قاری صاحب نے کہا، اور لکڑی کے ڈبے سے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکال لی اور پانی اس کمرے کے چاروں طرف پھینک دیا۔ قاری صاحب کمرے کے عین درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے کا دروازہ اور کھڑکی زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگی۔ زمین پر بھی تھرتھراہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ قاری صاحب لگاتار منہ میں کچھ پڑھے ہی جا رہے تھے۔ اب ہر طرف سے تیز آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور اس میں شامی نمودار ہوا۔ شامی قاری صاحب کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھا تھا، اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ شامی کو دیکھ کر سدرا آگے بڑھی، مگر قاری صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو اس بچے سے؟ قاری صاحب نے سختی سے پوچھا۔ میں شملاق ہوں اور مجھے بدلہ چاہیے۔ شامی کے گلے سے انتہائی بھیانک آواز نکل رہی تھی۔ کس بات کا بدلہ؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ قاری صاحب نے پھر پوچھا۔ میرے بچے کو مارا ہے اس کے باپ نے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر اسے مار دیا اس شخص نے۔ شامی نے مزمل کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا۔ شامی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ مزمل نے اپنے جسم میں سردی کی ایک لہر اترتی محسوس کی۔ مزمل کو فوراً وہ رات کا بلی والا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے لاٹھی سے بلی کو مارا تھا۔ اس سردی میں بھی سدرا اور مزمل کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ چھوڑ دو اس معصوم بچے کو، قاری صاحب نے شامی سے کہا۔ نہیں، میں بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شامی کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میرے شامی کو چھوڑ دو، ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، بس میرے بچے کو چھوڑ دو، سدرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ شامی چینک رہا تھا۔ اگر تم نے اس بچے کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا تم کو، قاری صاحب نے کہا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی نہیں، شامی نے کہا۔ قاری صاحب نے ایک اور پانی کی بوتل نکالی، مگر شامی نے قاری صاحب پر حملہ کر دیا۔ قاری صاحب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل نکل کر دور گر گئی۔ شامی نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب کی گردن کو دبانا شروع کر دیا تھا۔ قاری صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ سدرا اور مزمل ایک طرف کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس پر پانی پھینکو، بوتل والا، قاری صاحب نے مزمل کو کہا تو جیسے مزمل کو ہوش آیا، مزمل پانی کی بوتل کی طرف بڑھا، مگر اب شامی نے قاری صاحب کو چھوڑ کر مزمل پر حملہ کر دیا تھا۔ مزمل کو ایک زوردار دھکا دے کر شامی مزمل کے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ اب شامی اپنے پنجوں سے مزمل کے چہرے پر وار کرنے والا تھا کہ سدرا نے پانی کی پوری بوتل شامی کے اوپر انڈھیل دی۔ شامی نے مڑ کر خوفناک نظروں سے سدرا کو دیکھا تھا
مگر اچانک شامی بے ہوش ہو کر مزمل کے سینے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اب یہ ٹھیک ہے، مگر یہ جن اتنی جلدی اس کو نہیں چھوڑیں گے، اسے نیچے بستر پر لٹا دو۔ قاری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کو مسلتے ہوئے کہا۔ مزمل اور سدرا شامی کو اٹھا کر نیچے والے کمرے میں لے گئے تھے۔ شامی کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ آپ لوگ اس کے سر پر پٹیاں کریں اور یہ پانی اپنے پورے گھر میں چھڑک دیں۔ قاری صاحب نے پانی کی بوتل مزمل کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ شامی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ سدرا نے قاری صاحب سے پوچھا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بس میں اپنے مرشد سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کر سکتے ہیں، قاری صاحب نے کہا۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس مشکل میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ مزمل نے تشکرانہ لہجے میں قاری صاحب سے کہا۔ بیٹا، یہ کہہ کر تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، قاری صاحب نے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، میں اپنے مرشد سے بات کروں گا، یہ جنات ویسے آپ کے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ گھر بھی تبدیل کر لیں۔ مزمل بیٹا، تم ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں مجھے ملنا، قاری صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، مزمل نے کہا اور قاری صاحب کو باہر تک چھوڑ کر آیا۔ شامی کا ماتھا تپ رہا تھا۔ سدرا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی اور قرآنی آیت پڑھ کر شامی پر دم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں شامی کا بخار کچھ کم ہو گیا۔ اب شامی کا چہرہ بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اب شامی آرام سے سو رہا تھا۔ میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، آپ شامی کے پاس بیٹھیں، سدرا نے مزمل کو کہا تو مزمل شامی کے پاس بیٹھ گیا اور سدرا کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سدرا ناشتہ لے کر آ گئی اور انہوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ شامی ابھی بھی سو رہا تھا۔ انہوں نے شامی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد شامی کو جاگ آ گئی تھی۔ شامی بالکل نارمل تھا۔ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، سدرا نے مزمل سے کہا۔ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے ہم یہ گھر چھوڑ بھی دیں۔ میں ایک دفعہ دوپہر کو قاری صاحب سے ملتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے، مزمل نے کہا۔ مزمل مسجد میں قاری صاحب کے پاس گیا ہوا تھا۔ سدرا بھی ابھی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی۔ شامی سدرا کے سامنے بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اچانک شامی کے کھلونوں کو آگ لگ گئی۔ شامی چینک رہا تھا۔ سدرا نے جلدی جا کر شامی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ سدرا نے شامی سے پوچھا۔ ہاں، شامی نے کہا۔ شامی ابھی بھی رو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ لگتا ہے تمہارے بابا آئے ہیں، میں دیکھتی ہوں، سدرا نے شامی سے کہا اور باہر جا کر دروازہ کھول دیا۔ مگر دروازہ کھولتے ہی سدرا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ سدرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سدرا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر میں رہ کر اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ دروازے پر سامنے اس کی چھوٹی بہن آمنہ موجود تھی اور مسکرا رہی تھی۔ 8 سال پہلے سدرا اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ کو ان کے والدین گھر چھوڑ کر بازار چلے گئے تھے۔ سدرا آمنہ سے 3 سال بڑی تھی۔ آمنہ جب سو رہی تھی تو سدرا اس کے کمرے کو لاک کر کے ساتھ والے گھر اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی تھی۔ محلے والوں کے شور پر جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ چکی تھی۔ لوگوں نے ریسکیو والوں کو بلا لیا تھا، مگر جب آگ بجھائی گئی تو وہاں سے آمنہ کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ آگ آمنہ کے کمرے میں ہی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی تھی۔ سدرا ہمیشہ آمنہ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ اگلے کافی سال تک وہ رات کو سو نہیں پائی تھی۔ کہتی تھی کہ اس کے خواب میں آمنہ آتی ہے۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ کبھی کہیں سے آمنہ آئے گی اور اسے مار دے گی۔ باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد سدرا آمنہ کو بھول پائی تھی، مگر آج آمنہ اس کے سامنے موجود تھی اور سدرا کو واقعہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیسی ہو میری پیاری بہنا؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم کیسے؟ سدرا کو یکدم چکر آیا تھا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ سدرا کی جب آنکھ کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور مزمل اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ چلو شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، مزمل نے سدرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شامی بھی مزمل ہی کے پاس موجود تھا۔ تمہیں ہوا کیا تھا ویسے؟ مزمل نے پوچھا۔ وہ دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں سمجھی کہ آپ آئے ہوں گے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہاں آمنہ تھی، سدرا نے جواب دیا۔ کون آمنہ؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بہن آمنہ، سدرا نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو مر چکی ہے، مزمل نے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہی تھی۔ وہ مجھے مار دے گی، مجھے نہیں چھوڑے گی وہ، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم حوصلہ رکھو۔ مزمل نے سدرا کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر میں قاری صاحب آ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مزمل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سدرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ جنات ہمارے بچے کا پیچھا چھوڑ دیں گے نا؟
سدرا نے شامی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مزمل نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ گئے۔ میری بات ہوئی تھی میرے مرشد سے، انہوں نے کہا کہ بچے کو لے کر ان کے آستانے پر آیا جائے، اور انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ قاری صاحب نے کہا۔ آپ کے مرشد کا آستانہ کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ یہاں سے 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں مرشد کا آستانہ ہے۔ اگر آپ جانے پر راضی ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، قاری صاحب نے کہا تو مزمل سدرا کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہم جائیں گے، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کروں گی، سدرا نے کہا۔ تو بس آج شام کو ہمیں نکلنا ہوگا، قاری صاحب نے کہا اور اجازت لے کر چلے گئے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر مزمل تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ شامی اور سدرا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا، وہ جنات ہمیں روکنے کی پوری کوشش کریں گے مگر ہمیں ہر حال میں وہاں جانا ہی ہے، قاری صاحب نے کہا۔ جی ہم ضرور جائیں گے، مزمل نے کہا۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر چل رہی تھی، آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے۔ انہیں گھر سے نکلے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اب بھی تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سدرا نے گاڑی کے رکتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں جا کر، مزمل نے کہا اور اتر کر گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ اچانک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ مزمل بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی کسی صورت بھی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں دور ایک گھر نظر آ رہا تھا، شاید وہاں ہمیں کوئی مدد مل جائے، مزمل نے کہا اور چھتری نکال لی۔ وہ تینوں شامی کے ساتھ چھتری میں بارش سے بچتے ہوئے اس گھر کی طرف چل دیے۔ مزمل نے گاڑی کو سڑک کی ایک سائیڈ پر لاک کر دیا تھا۔ ویرانی میں موجود یہ گھر انتہائی پراسرار لگ رہا تھا۔ گھر کافی پرانا تھا مگر اس کے جلال میں کمی نہیں آئی تھی۔ گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہوگا، بہت عجب لگ رہا تھا یہ گھر، سدرا نے گھر کو دیکھتے ہی کہا۔ میں یہاں سے کافی دفعہ گزرا ہوں مگر مجھے حیرانی ہے کہ کبھی میں نے اس گھر کو دیکھا ہی نہیں۔ قاری صاحب بھی اس گھر سے کافی مرغوب نظر آ رہے تھے۔ ہمیں دستک دے کر دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں یہاں کوئی موجود ہے بھی یا نہیں، مزمل نے کہا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اندر سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا۔ جی فرمائیں۔ اس بوڑھے کی آواز بہت بھیانک تھی۔ دراصل یہاں ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور باہر کا موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کچھ مدد کی ضرورت ہے، کیا یہاں کوئی گاڑی کا مکینک مل سکتا ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ نہیں، یہاں دور تک کوئی مکینک نہیں ہے، آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں، صبح میں مکینک کا انتظام کر دوں گا، اس بوڑھے نے آفر کی۔ جی آپ کا بہت شکریہ، کیا گھر میں کوئی اور رہتا ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ ہاں، میری بیوی اور ہمارے 2 بچے بھی یہاں رہتے ہیں، بوڑھے نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مزمل گھر میں داخل ہو گیا، پیچھے ہی سدرا بھی شامی کے ساتھ آ گئی اور قاری صاحب بھی اندر آ گئے۔ میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں، وہ بوڑھا مزمل کے آگے آگے جا کر اسے ایک کمرے تک لے گیا۔ آپ دونوں اس کمرے میں ٹھہر سکتے ہیں اور آپ اس ساتھ والے کمرے میں، اس بوڑھے نے پہلے سدرا اور مزمل کو کہا اور پھر قاری صاحب کو کہا۔ گھر میں شاید بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، اس لیے جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے گھر کافی پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کمرے کے اندر سے ہی مجھے آواز دے لیجیے گا اور صبح ہونے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں آئیے گا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ قاری صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ مزمل اور سدرا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باہر بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شامی کو پیاس لگی گئی مگر وہاں کمرے میں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ بابا جی کو آواز دے لیتے ہیں، سدرا نے کہا۔ اتنی سی بات کے لیے انہیں کیوں تنگ کرنا، میں لے آتا ہوں، مزمل نے کہا اور باہر چلا گیا۔ باہر مزمل کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مزمل پانی کی تلاش میں آگے چلا گیا۔ زمین پر مزمل کو خون کی ایک لکیر نظر آنے لگی۔ مزمل خون کا پیچھا کرنے لگا۔ خون کی لکیر ایک کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مزمل نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ایسا بھیانک تھا کہ مزمل کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ ایک طرف قاری صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ بوڑھا ہاتھ میں ایک کلہاڑی پکڑے لاش کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اس بوڑھے نے ابھی مزمل کو نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی مزمل پیچھے کو بھاگا۔ بھاگتے ہی مزمل کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ کون ہے یہاں؟ کمرے کے اندر سے بوڑھے کی آواز آئی مگر مزمل بھاگ کر کمرے میں گیا اور شامی کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو یہاں سے، وہ بوڑھا قاتل ہے،
اس نے قاری صاحب کو مار دیا ہے، ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ مزمل نے ہانپتے ہوئے کہا اور باہر کو بھاگا۔ سدرا بھی اس کے ساتھ باہر کو لپکی۔ وہ دونوں گیلری میں بھاگ رہے تھے۔ اچانک آگے دیوار آ گئی، رستہ بند تھا۔ مزمل دوسری طرف بھاگنے کے لیے پلٹا مگر ان کے پیچھے بھی دیوار تھی، دونوں طرف دیوار سے بند تھے۔ مزمل کا تو جیسے دماغ گھوم گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سدرا کی حالت بھی بالکل مزمل جیسی تھی۔ سدرا پاگلوں کی طرح دیوار کو پیٹ رہی تھی۔ کوئی ہے، ہماری مدد کرو، کوئی ہے۔ سدرا گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور زمین کی طرف سے وہ بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ صبح تک کمرے سے باہر مت آنا، اس بوڑھے نے کہا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سدرا نے چیختے ہوئے کہا۔ بدلہ، صرف بدلہ۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو مارا تھا، وہ تو صرف تمہارے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ بوڑھے نے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ پلیز ہمیں معاف کر دو، سدرا نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ مزمل شامی کو لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مزمل نے شامی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ سدرا کی بات سن کر بوڑھا مسکرایا اور کلہاڑی کو اٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خونی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ سدرا نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا تبھی اپنی جگہ پر رک گیا اور دور سے ہی سدرا کو گھورنے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر بوڑھے پر پھونک مار دی۔ بوڑھا چیخنے لگا اور غائب ہو گیا۔ اب انہیں گیلری میں رستہ بھی نظر آنے لگا۔ وہ دونوں راستے کی طرف بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی انہیں باہر جانے والا دروازہ نظر آ گیا۔ وہ دونوں بھاگ کر اس گھر سے باہر نکل گئے اور سڑک کی طرف بھاگنے لگے۔ بارش ابھی بھی تیز رفتار سے ہو رہی تھی مگر انہیں بارش کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ صرف اس بوڑھے سے اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے مزمل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پیچھے خالی جگہ تھی، وہاں دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، کافی اندھیرا بھی تھا مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل گئے تھے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح مرشد کے آستانے پر پہنچنا ہوگا، مزمل نے کہا۔ مگر وہ رستہ تو صرف قاری صاحب جانتے تھے۔ سدرا نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، قاری صاحب نے مجھے گاؤں کا رستہ سمجھا دیا تھا۔ ہم اس گاؤں میں جا کر مرشد صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، مزمل نے کہا۔ مگر ہم وہاں تک جائیں گے کیسے؟ ہماری تو گاڑی بھی پیچھے ہی ہے، سدرا نے کہا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ضرور یہاں سے کوئی گاڑی وغیرہ گزرے گی، ہم ان سے لفٹ لے لیں گے، مزمل نے کہا۔ اب وہ سڑک پر کھڑے کسی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ 10-15 منٹ بعد انہیں دور سے گاڑی کی لائٹس نظر آنے لگیں۔ وہ وہاں دیکھو، کوئی آ رہا ہے، سدرا نے کہا تو مزمل سڑک پر کھڑا ہو کر ہاتھ ہلانے لگا۔ گاڑی ان کے قریب آ کر رک گئی تو مزمل بھاگ کر گاڑی والے کے پاس چلا گیا۔ ہماری راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، موسم بھی خراب ہے، ہمیں اگلے گاؤں جانا ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ مزمل نے پوچھا۔ جی، میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو اگلے سٹاپ پر اتار دوں گا، وہاں سے آپ چلے جائیے گا، گاڑی میں موجود آدمی نے کہا۔ گاڑی میں صرف وہ ایک آدمی ہی موجود تھا۔ مزمل نے اس کی بات سن کر سدرا کو اشارہ کیا تو سدرا شامی کو لے کر آ گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مزمل سے پوچھا۔ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ اس طرح کے موسم میں آپ رات کو کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ جی، ایک ضروری کام تھا گاؤں میں، بس اسی لیے، مزمل نے مختصر جواب دیا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں دیکھتا ہوں، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی، اس آدمی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ مزمل بھی گاڑی سے باہر نکلا تاکہ اس آدمی کی کچھ مدد کر سکے۔ اس آدمی نے گاڑی کی ڈگی کھولی۔ مزمل بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مزمل کے پاس ایک ٹارچ تھی جو کہ اس کے کپڑوں کے اندرونی جیب میں تھی۔ مزمل کو ابھی ابھی اس کا خیال آیا تھا۔ مزمل نے ٹارچ جلا لی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، اس آدمی نے روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مزمل نے جیسے ہی اپنے سامنے زمین پر دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس آدمی کا سایہ زمین پر نہیں تھا۔ مزمل اپنی جگہ ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔
ہاں یہ ہو گیا، اس آدمی نے پلٹتے ہوئے کہا، مگر مزمل کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہیں کیا ہوا اب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کون ہو تم؟ مزمل نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کے بچے کو تم نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ اس آدمی نے گھورتے ہوئے کہا۔ اس آدمی نے اپنے کوٹ کے اندر سے ایک آری نکال لی۔ وہ خوفناک انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس آدمی کو رونتی ہوئی آگے گزر گئی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر سدرا موجود تھی۔ اب اس آدمی کی خون سے بھری ہوئی لاش وہیں پڑی تھی۔ سدرا نے مزمل کو آوازیں دی تو مزمل کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی خون سے بھری لاش اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ سدرا نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اب وہ لاش بھی ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ان کی گاڑی پھر سے بند ہو گئی۔ ابھی بھی وہ لاش ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ سدرا نے بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمیں گاڑی چھوڑ کر بھاگنا چاہیے، مزمل نے کہا تو انہوں نے گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ شامی کو مزمل نے اٹھایا ہوا تھا۔ قریب ہی انہیں ایک درختوں کا جھنڈ نظر آیا تو وہ بھاگ کر ان درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ لاش بھی ان کے پیچھے ان درختوں میں داخل ہو گئی۔ مزمل نے شامی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سدرا بھی درخت کے پیچھے بالکل چپ ہو کر چھپی ہوئی تھی۔ ان کی ہلکی سی آواز ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ اچانک شامی نے چھینک مار دی۔ مزمل کا ہاتھ بھی اس آواز کو روک نہیں سکا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ لاش ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ تیز دھار آ رہی تھی۔ وہ لاش تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہیں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سدرا اور مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب وہ صرف اس کے وار کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس لاش کا آری والا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پوری جگہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ آوازیں بالکل ایسی تھیں جیسے کسی کو بے رحم طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ پورا علاقہ اس دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ چیخیں اس لاش کی تھیں۔ پیچھے سے کسی نے کلہاڑی کا وار کیا تھا۔ کلہاڑی کے دوسرے وار نے اس لاش کے سر کو گردن سے الگ کر دیا تھا۔ مزمل اور سدرا نے لاش کی چیخوں کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ اب سامنے ایک نوجوان شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ سدرا اور مزمل ابھی بھی خوف زدہ تھے۔ آپ ڈریں مت، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے مرشد صاحب نے بھیجا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ لڑکے نے کلہاڑی کو ایک طرف پھینک دیا۔ اب ان دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مرشد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکے نے کہا تو سدرا اور مزمل اس کے ساتھ چل دیے۔ سڑک پر ایک گاڑی موجود تھی۔ وہ دونوں اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب گاڑی تیز رفتار سے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ یہاں کی سڑک بالکل سوکھی ہوئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت عمارت تھی۔ اس لڑکے نے گاڑی وہاں روک دی۔ ہم پہنچ گئے ہیں، مرشد صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکے نے کہا اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سدرا اور مزمل بھی گاڑی سے اتر آئے۔ اب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئے۔ پر نور چہرہ، سفید داڑھی اور سادہ مگر صاف لباس میں ملبوس مرشد صاحب چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع تھا اور وہ سب غور سے مرشد صاحب کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سدرا اور مزمل جب وہاں داخل ہوئے تو مرشد صاحب بات کرتے کرتے رک گئے۔ مزمل نے مرشد صاحب کو سلام کیا۔ مرشد صاحب نے پیار سے سلام کا جواب دیا۔ ہمارے ان مہمانوں کو کمرے میں بٹھا دو، ہم آ رہے ہیں، مرشد صاحب نے اس لڑکے سے کہا جو مزمل اور سدرا کے ساتھ تھا۔ اس لڑکے نے مزمل اور سدرا کو ساتھ موجود ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ شامی بھی ان کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا ایک ٹرے میں شربت کے گلاس لے آیا اور انہیں ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے شربت پیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ مزمل اور سدرا مرشد صاحب کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ مرشد صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں پیار دیا۔
میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو میری وجہ سے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے۔ مرشد صاحب نے کہا، آپ شرمندہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مزمل نے جواب دیا، ہمیں افسوس ہے جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں اس بھوت نے ہمارے ساتھ مکر کیا اور قاری صاحب ہم میں نہیں رہے۔ مزمل نے کہا، ہر کسی کی موت کا دن متعین ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ مرشد صاحب نے کہا، آمین۔ سدرا اور مزمل نے یک زبان ہو کر کہا، آپ کو اس آصف سے نجات اس کے خاتمے پر ہی مل سکتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ مرشد صاحب نے کہا، آپ کو اس آصف سے نجات اس کے خاتمے پر ہی مل سکتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ مرشد صاحب نے کہا، پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مزمل نے پوچھا، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آج رات وہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہوگا، میں بھی پڑھائی کروں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ مرشد صاحب نے کہا، جیسا آپ کہیں مرشد صاحب۔ مزمل نے جواب دیا۔ مزمل ایک کمرے میں تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، کمرے میں چاروں طرف ایک ایک موم بتی جل رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک حصار میں مزمل بیٹھا ہوا تھا۔ مزمل اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مرشد صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ چاہے جو ہو جائے اس حصار سے باہر نہیں آنا۔ مزمل کو پوری رات اس حصار میں وظیفہ پڑھتے ہوئے گزارنی تھی۔ شامی اور سدرا اس وقت مرشد صاحب کی بیٹیوں کے پاس تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، ابھی 4 گھنٹے باقی تھے اس وظیفے کو مکمل ہونے کے لیے۔ اچانک ایک ایک کر کے کمرے میں موجود چاروں موم بتیاں بجھ گئیں۔ اب کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ مزمل اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے مزمل نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ اچانک مزمل کو اپنے ارد گرد سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہونے لگیں۔ اب ایسے لگ رہا تھا کوئی کمرے میں چینک رہا تھا۔ کبھی رونے کی آوازیں آنے لگتی، کبھی ایسی آوازیں جیسے کوئی درد سے سسک رہا ہے۔ مگر مزمل اپنی جگہ پر بیٹھا وظیفہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ یکدم کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ایک ایک کر کے کمرے میں موجود موم بتیاں پھر سے جلنے لگیں۔ اب پھر کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اب مزمل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہ سکا تھا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کی دیواریں زور زور سے ہل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کمرے کی چھت مزمل کے سر پر آ گرے گی۔ مزمل نے ایک بار سوچا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے، مگر تبھی مزمل کے ذہن میں آیا کہ مرشد صاحب نے اسے کسی بھی حالت میں باہر آنے سے روکا ہے۔ اس حصار کے اندر ایک گھڑی تھی جس پر ٹائم چل رہا تھا۔ اس کے مطابق ابھی وظیفہ مکمل ہونے کو 3 گھنٹے باقی تھے۔ زلزلے کے دوران بھی مزمل اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ زلزلہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ کمرے میں خاموشی رہی۔ اب صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ اچانک کمرے میں ہر طرف سانپ ہی سانپ نکل آئے۔ ہر طرف سے سانپ نکل کر مزمل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سانپ جیسے ہی حصار کے پاس پہنچتے غائب ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سارے سانپ غائب ہو گئے۔ اب مزمل کا کچھ حوصلہ بڑھ گیا، مگر اس کے بعد جو منظر مزمل کی آنکھوں کے سامنے آیا، مزمل کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مزمل کو سامنے انتہائی خوفناک بھیڑیے نظر آ رہے تھے۔ ان کے سامنے سدرا تھی اور سدرا نے گود میں شامی کو اٹھایا ہوا تھا۔ مزمل مجھے بچاؤ، سدرا چیخ رہی تھی۔ مزمل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مزمل اس حصار سے باہر آنے ہی والا تھا کہ اس کے دماغ میں مرشد صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے اس دائرے سے باہر نہ جانا۔ مزمل پھر بیٹھ گیا اور اپنا ورد جاری رکھا۔ اچانک ان جانوروں نے سدرا پر حملہ کر دیا اور اس کے جسم کو بے دردی سے چیرنے لگے۔ پورے کمرے میں سدرا کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک بھیڑیے نے شامی کو اپنے منہ سے اٹھایا ہوا تھا اور مزمل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ مزمل سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مزمل نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب چلے کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ 2 سے 3 منٹ باقی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مرشد صاحب کمرے میں داخل ہو گئے۔ آ جاؤ بیٹا، ہم کامیاب ہو گئے ہیں اس آصف کو ہرانے میں، مرشد صاحب نے کہا اور ہاتھ سے مزمل کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ مزمل خوش ہو گیا اور کھڑا ہو کر حصار سے باہر آنے ہی والا تھا
کہ دروازے میں مرشد صاحب نظر آنے لگے۔ رکو وہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مرشد صاحب نے کہا۔ یہ سن کر مزمل وہیں رک گیا۔ جو پہلے مرشد صاحب کا ہم شکل کمرے میں آیا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کی شکل بھی عجب انداز میں بدل گئی۔ اب وہاں ایک بد شکل سی ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی جو تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئی۔ تو مرشد صاحب دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئے اور مزمل کو کامیاب ہونے کی مبارکباد دی۔ تم اپنے کام میں کامیاب ہو گئے ہو، اب میرا کام رہ گیا ہے، مرشد صاحب نے کہا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ ایک دوسرا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں۔ مرشد صاحب کچھ پڑھ کر سامنے موجود پانی پر پھونک رہے تھے۔ مزمل اور سدرا اور شامی سامنے بیٹھے مرشد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ مرشد صاحب کی آنکھیں بند تھیں، وہ لگاتار منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پانی میں پھونک رہے تھے۔ اچانک مرشد صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ اسی وقت وہاں موجود موم بتیاں بھی خود بخود جلنے بجھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ سدرا نے شامی کو گود میں اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سدرا خود بھی اس سارے صورتحال سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اچانک ہر طرف سے کمرے میں دھواں اٹھنے لگا اور اس دھوئیں میں ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مرشد صاحب نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور مخصوص انداز میں ہلایا تو تمام دھواں غائب ہو گیا۔ اب مرشد صاحب کے سامنے ایک عجب خلقت مخلوق موجود تھی۔ چھوڑ دو انہیں اور یہاں سے چلے جاؤ، مرشد صاحب نے سختی سے کہا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ اس مخلوق نے جواب دیا، چلا جا ورنہ تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی چلے کے ذریعے تیری ساری طاقت کو ختم کر دیا گیا ہے، مرشد صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں بدلہ لینا ہے، اس نے کہا اور پیچھے موجود مزمل کی طرف بڑھنے لگا۔ مرشد نے اسے مزمل کی طرف زیادہ دیکھ کر سامنے موجود پانی کے چھینٹے اس پر پھینک دیے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر وہ مزمل کی طرف بڑھتا رہا اور ایک ہاتھ سے مزمل کی گردن کو پکڑ لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ کرتا مرشد صاحب نے پیچھے سے اس مخلوق کو پکڑ لیا اور سارا پانی اس کے چہرے پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ رکو، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا انہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اور کبھی انہیں تنگ نہیں کرو گے، مرشد صاحب نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں گا، اس نے کہا۔ تو مرشد صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ اب تم نے قسم کھائی ہے اور تم اس بات کی پابند ہو کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے اور انہیں کچھ نہیں کہو گے، مرشد صاحب نے کہا۔ جی میں اس بات کا پابند ہوں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس نے کہا اور غائب ہو گیا۔ تو برخوددار، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا، مرشد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مزمل اور سدرا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مرشد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس آسیب سے ان کی اور ان کے بچے کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ قاری صاحب کی موت پر دکھی بھی تھے جنہوں نے صرف ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کھو دی تھی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل بی اور وائس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔